बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये पूछते हैं कि सुकून बिल्कुल नहीं है, कोई हल और कोई वजीफ़ा बता दें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो इत्मीनान और सुकून का मामला फरमाया है ना, उसका ताल्लुक़ ज़िक्र इलाही से है। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह को जितना याद करोगे उतनी तुम्हारे दिलों की इत्मीनान के मामलात बढ़ा दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है। ज़िक्र इलाही के असल मतलब तो ये है कि अल्लाह 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 के नाम का विर्द किया जाए, क्योंकि कुरान करीम में है वज़्कुर इस्म रब्बिक, अपने रब का नाम लेकर अल्लाह को याद करें। तो अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है, बाकी तो सिफाती नाम है, रहमान है, रहीम है, रऊफ़ है, ये सिफाती नाम है। तो असल नाम अल्लाह है। तो इसीलिए इसको जितना बंदा कसरत से पढ़े उतना ही बंदे को फ़ायदा है। शयूख़ तरीक़त से बैत होता है तो अपने शेख से मालूम कर ले कि किस हद तक उसने पढ़ना है। तो पढ़ने की उस तादाद को बंदा मज़ीद इजाफे के साथ बढ़ा भी सकता है मशवरे के साथ। तो जितना हो सके आप इसको पढ़ेंगे तो ये बेहतर है। ज़िक्र इलाही के इसके साथ साथ ये मतलब भी होता है कि बंदा हर वो काम करे जिससे अल्लाह की याद बंदे को रहे, चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोज़ा है, चाहे वो हज है, चाहे वो ज़कात है, चाहे बदनज़री से बचना है, नेकियों के कामों में इजाफा है। तो ये भी ज़िक्र का मतलब है, लेकिन ज़िक्र का असल मतलब अल्लाह के नाम को याद करना है। हमारे बड़े फरमाते हैं कि जिस वक़्त बंदा अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगा रहा होता है ज़बान से, तो ये दिल के ऊपर चोट पड़ रही होती है और गुनाहों की नौसत धुल रही होती है। और जब बंदा अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता है तो तवज्जो करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ, कि अल्लाह की तरफ बरक़ात का नुज़ूल उनके पास होता है और वहाँ से बरक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से हम सब के सीने पर आती हैं। तो इस तरह का अगर वजीफ़ा पढ़ लिया जाए और इस अंदाज से पढ़ें, इस तरतीब से पढ़ें, तो बिल्कुल सुकून भी मिल जाएगा और इंशाअल्लाह ताला मामला भी ठीक रहेगा। मुफ्ती साहब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कब किया था? कब का क्या मतलब है? किस सन में किया था? नबूवत के 5वें साल, ऐलान नबूवत के 5वें साल किया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इस्लाम कबूल, जिस वक़्त मुसलमानों की तादाद 40 पूरी हुई थी हज़रत उमर के ईमान के साथ। बाज़ कहते हैं नहीं 40 पूरी हो गई थी, 41 नंबर इस्लाम में आने का, कबूल करने का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का। फिलहाल दोनों बातें हैं कि इनके आने से 40 की तादाद पूरी हुई या 40 की तादाद पूरी हुई थी उसके फ़ौरन बाद इस्लाम लाए हैं। तो ये उस वक्त इस्लाम लाए हैं हज़रत उमर। और इसमें यह भी है कि हज़रत उमर का इस्लाम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ की वजह से, और हज़रत उमर का इस्लाम जो है ये अल्लाह के इंतखाब की वजह से। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ की थी, उसमें बराह रास्त हज़रत उमर का नाम नहीं लिया था। उसमें कहा था कि या अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त चाहिए। तो इस वक्त बहादुरों में उमर का नाम है और मक्का के सरदारों में अबू जहल का नाम है। अबू जहल कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, नौजवान था, लेकिन उसका नाम और मकाम था। अल्लाह इनमें से जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसको चाहे इस्लाम दे दे। इसके ज़रिए हुज़ूर अलैहि सलाम ने मांगा तो रब्बे करीम ने हज़रत उमर को भेजा था। क्यों? उस वक्त मुखालफत दोनों में थी। हज़रत उमर भी मुखालिफ थे ना इस्लाम के, अबू जहल भी मुखालिफ था, लेकिन मुखालफत की वजह थी। अबू जहल बुग़्ज़ हसद की बुनियाद पर मुखालिफ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मसला ये नहीं था, वो दलील के मामलात से थे, नावाकफ़ियत पे थे। तो जिस वक्त नावाकफ़ियत से वाकफ़ियत हो गई और मसला खुल के निखर के सामने आ गया और इस्लाम ने दिल में घर किया था, तो अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल करा लिया। इसमें कई वजह और भी हैं कि यहाँ इस्लाम के अंदर गैरत का भी ताल्लुक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर जो अल्लाह ताला ने गैरत रखी है, वो गैरत वहाँ मौजूद नहीं थी। तो जो इस्लाम को मतलूब था वो यही था। हज़रत उमर के इस्लाम लाने पे सिर्फ ज़मीन वालों ने खुशियाँ नहीं मनाई। हदीस पाक में है लक़द इस्तबशर अहलुस समाए बिइस्लाम उमर, फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने पे आसमान के फरिश्ते भी खुशियाँ मना रहे थे। ये हज़रत उमर थे। जन्नत की चाबी किस फरिश्ते के पास है? उस फरिश्ते का नाम है रिजवान। रिजवान, लोग उसे रैयान पढ़ते हैं। रैयान और है वो जन्नत के दरवाजे का नाम है जहां से रोजादार गुजरेंगे। रिजवान उस फरिश्ते का नाम है। उस फरिश्ते के पास जन्नत की चाबी कह दें, या जन्नत का दरबान कह दें, या जन्नत का उसको कंट्रोलर कह दें,
یہ وہ فرشتہ ہے. اس کے بعد آپ نے اگلی بات پوچھی, جہنم کے فرشتے کی چابی آپ نے نہیں پوچھی. پورا تو تب بنتا کہ جہنم کے فرشتہ کون سا ہے جس کے پاس چابی ہے. اس کا نام مالک ہے. یا مالک لیقضی علینا رب, قرآن پاک کی آیت ہے نا, تو مالک اس فرشتے کا نام ہے. وہ اس کے پاس جہنم کا کنٹرول ہے, رضوان جنت کا کنٹرول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے موقع پہ تشریف آوری ہوئی نا آسمانوں پہ, تو ایک ایک جگہ پہ جتنے فرشتے تھے سب سے ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام. تو ہر فرشتہ ہنس کے ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, بڑی عزت احترام سے ملا کہ آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں, آپ وجہ مقصود تخلیق کائنات ہے. جب مالک فرشتہ ملا نا, جہنم کا رکھوالا, جہنم کا کنٹرولر, بڑی عزت سے ملا, احترام سے ملا, لیکن چہرے پہ ہنسی نہیں تھی اس کی. یہ اس کی سختی کی طرف اشارہ تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر اس کی صفت میں ہنسنا ہوتا نا تو جب سے پیدا ہوا تھا نا تو وہ موقع آج تھا کہ آپ سے ملتے وقت ہنس لیتا, آپ سے ملاقات کے وقت اس کے چہرے پہ ہنسی آتی. آپ کی ملاقات کے وقت بھی اگر اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی نا تو جہنمی اپنا خود اندازہ لگا لے کہ ہم کس کے حوالے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. رب کریم ہم سب کو دوزخ کیا, دوزخ کی آگ اور اس کے دیکھنے سے بھی محفوظ فرمائے. قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ذکر. لفظ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی نام ہے, باقی صفاتی نام ہے. تو یہ 4 مرتبہ آیا قرآن پاک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے, وہ 1 مرتبہ آیا. باقی ذکر کہے تو کوئی آیت اور کوئی صفحہ ایسا آپ کو خال کوئی خالی ملے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, نبی علیہ السلام کے صحابہ سے, نبی کی اہل بیت سے, سب سے اللہ تعالیٰ کلام نہ فرما رہے. ویسے تو سارے قرآن کے مخاطب حضور علیہ السلام ہیں, لیکن نام اتنی مرتبہ آیا جو میں نے عرض کر دیا. مفتی صاحب, یاجوج ماجوج کو جس بادشاہ نے بند کیا تھا اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ کیا کرنا ہے آپ نے اس کا نام؟ سکندر ذوالقرنین اس کا نام تھا. ٹھیک, سکندر بادشاہ کو کہتے ہیں, ذوالقرنین اس کا لقب تھا. تو ذوالقرنین کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک قرن کا معنی مشرق لے لیں, ایک قرن کا معنی مغرب لے لیں. تو اس نے مشرق کے مغرب تک دونوں اطراف میں پوری دنیا کا سفر کیا تھا. کیا مشرق ہے اور کیا مغرب, سارا سفر کیا. اس وجہ سے ذوالقرنین کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں انسان کے یہ جو سر کی 2 سائڈیں ہیں نا, یہ تھوڑی سی بلند ہوں تو اسے ذوالقرنین کہتے ہیں, کیونکہ قرن کا ایک معنی سینگ بھی ہوتا ہے. تو 2 سینگوں سے مراد یعنی اس کا سر بڑا ہے, یا 2 طاقتوں والا بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح مختلف معانی اس کے ہیں. یہ 15ویں پارے سے شروع ہو کے 16ویں پارے تک سورۃ کہف جا رہی ہے. اس میں سکندر ذوالقرنین کا تفصیلی واقعہ موجود ہے. مفتی صاحب, پوچھنا یہ تھا کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے. ہماری روز کی توبہ تو اللہ قبول فرمائیں گے یا نہیں؟ اللہ جل شانہ کو اپنے جیسا نہ سمجھے. ایک بندے سے ایک دفعہ بندے نے غلطی کر لی اور پھر دوبارہ کی تو وہ کہے گا پہلے بھی کی تھی نا, اب پھر بھی کر رہے ہو. یہ تانا رب کریم کے ہاں نہیں ہے. اللہ, یہ تانا اللہ کے ہاں نہیں ہے. پہلے بھی کیا تو پھر کر رہے. جب بھی مانگیں گے نا, جب بھی اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے, اللہ کو ویسے تواب رحیم غفور معاف کرنے والے پائیں گے جیسے پہلی دفعہ پائیں گے. اللہ کے ہاں تو وہ نہیں. ولا یخاف عقباہا, رب کریم کے معاملات یہ نہیں. دوسرا, ایک دن میں کتنی دفعہ توبہ ہو جائے, جتنی دفعہ بھی ہو نا, پر سچے دل سے. اگر گناہ شیطان کرا رہا ہے تو توبہ آپ سچے دل سے کریں گے, 70 مرتبہ بھی توبہ کر دینا تب بھی قبول ہے, لیکن سچی نیت کے ساتھ. جیسے کہتے ہیں توبۃ نصوحا, 28واں پارہ آخری صفحہ, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کے دربار میں توبہ نصوحا کرو, سچی توبہ, پکی توبہ. سچی اور پکی توبہ کے لیے مفسرین فرماتے ہیں 3 شرطیں. وہ ہر بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں ان 3 شرطوں پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. فوراً اس گناہ کو چھوڑیں, دل سے شرمندہ ہوں, آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو, یہ سچی توبہ ہے. اللہ معاف کرے. اس کے بعد پھر شیطان نے کرا لیا,
ارادہ یہی تھا کہ نہیں کروں گا، کرا لیا، تو پھر یہی سچے دل سے توبہ کریں۔ جتنی دفعہ بھی اللہ سے توبہ کرے کہ رب کریم توبہ قبول کرتے ہیں، پر یہ دل آپ کا ہو، زبان سے الفاظ صرف توبہ 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 یہ نہ کہے جائے۔ لوگوں نے تو اس کو مذاق بنا لیا۔ ایک ہمارے دوست تھے، میں نے ان سے سنا کہ ایک شخص تھا تو وہ توبہ کے لفظ کو مذاق بنا ہوا تھا، تلے جوار اتے خار، توبہ استغفار، توبہ، اس طرح کے جملے۔ اس سے کون سی توبہ استغفار ہو گئی؟ دل میں ہے کچھ تو ایک تو گفتگو کے دوران توبہ یار تو نے کیا کہہ دیا، یہ تو گفتگو والی توبہ ہے نا۔ آپ کا دل بھی کہے، آپ کی شکل بھی کہے، آپ کا ارادہ بھی کہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، غلط کیا، ذلیل تھیا، میں گناہ کیا تھا، اللہ معاف کر دے، پھر تو معافی ہے۔ مثنوی شریف ایک کتاب ہے امام روم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام روم حضرت مولانا روم، ترکی کا شہر ہے کونیا، وہاں حضرت کی قبر مبارک ہے، وہاں حضرت کی خانقاہ ہے۔ میں اس خانقاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس زمانے میں اس کو سلاجفہ روم کہتے تھے، یہ ترکی کا پرانا نام ہے نا، سلاجفہ روم، آج کل تو ترکیہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو کونیا ہے نا، یہ اگرچہ ان کا دارالخلافہ نہیں ہے سرکاری، لیکن اس کی عزت وہ لوگ بہت کرتے ہیں۔ امام روم رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں حضرت مولانا، ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا، ترک بہت عزت کرتے ہیں ان کی، سارے احناف ہیں ماشاءاللہ وہ۔ تو حضرت امام روم جو ہیں وہ کونیا میں، تو کونیا دارالخلافہ نہیں ہے ترکی کا، لیکن اسے کہتے ہیں ترکی کا روحانی دارالخلافہ۔ سرکاری تو انقرہ ہے، یہ روحانی دارالخلافہ۔ 15 انبیاء کرام کی قبور مبارکہ ہے وہاں، بہت زبردست ایریا ہے، بہت پیارا ایریا ہے۔ میں جتنے دن وہاں رہا نا، میں آج تک اپنے دل میں حضرت مولانا کے اس فیض کی فیضیابی محسوس کرتا ہوں۔ حضرت کی اس خانقاہ تک میں لے گئے، اس خلوت گاہ تک بھی ساتھی لے گئے جہاں حضرت عبادت کیا کرتے تھے، اس مصلی پہ ٹھہر کے دعائیں اور عبادت کی توفیق اللہ نے دی۔ ان کی کتاب ہے مثنوی، وہ توبہ ٹوٹنے پہ اور دوبارہ کرنے پہ ایک شعر لکھتے ہیں۔ اس شعر کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، وہ فارسی کا شعر ہے۔ کہتے باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، کیا رک جا گناہوں سے، رک جا، تم جو بھی ہو نا، بس اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ گر کافر گبرو بت پرستی باز آ، کافر ہے، بت پرست ہے، تو مجوسی ہے، جو مرضی ہے، بڑا چھوٹا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم، اگر تو نے اللہ رب العزت کے دربار میں غلطی کر لی نا، واپس آ جائے، معافی مانگ لو، ہو جائے گی۔ پھر مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، فرمایا این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، یہ وہ دربار الہی ہے جہاں پر آپ کو مایوسی نہیں ملے گی۔ بندے سے دوسری دفعہ غلطی کریں نا، پہلی دفعہ بھی کیا تھا، پھر معاف کرو، وہاں مایوسی ملتی ہے۔ فرمایا یہاں مایوسی نہیں ملے گی، گر صد بار توبہ شکستی باز آ، 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے تو پھر بھی اللہ پھر بھی تجھے معاف فرمائے۔ رب کریم کے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے آپ کھل کے توبہ استغفار کیا کریں۔ یہ 2 مخالف مذہب کی شادیوں کے بارے میں بتایا، کم از کم مذہب تو ایک ہو یار، قوم ایک نہ ہو، مذہب اسلام ہونا چاہیے دونوں کا۔ اکثر علماء سے سنا ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، لیکن جو بار بار اچھائی کا بدلہ برائی سے دے، تو یہ بھی سنا ہے کہ کفار کے لوگ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نے توجہ دی تو اللہ نے فرمایا انہیں زیادہ توجہ صحابہ کو دو۔ اب کیا کریں؟ دیکھو، اچھائی کا بدلہ برائی سے اور کافر حضور کے پاس آتے، حضور توجہ دیتے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 مسئلے آپ نے الگ الگ پوچھے، کتھا گٹا تو کتھا بربٹا، آدھے نا کتھا سکھر تو کتھا بکھر، ایک مسئلہ الگ الگ پوچھا تھا۔ اچھائی کے ساتھ برائی کا بدلہ دیں، بالکل ٹھیک ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ کفار آتے، نبی علیہ السلام ان کو توجہ دیتے تو اللہ نے فرمایا انہیں نہ دو، صحابہ کو دو۔ ایسا نہیں ہے، آپ پورا واقعہ پڑھ لیں تب آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ لوگ اپنی طرف سے مطالعے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا، تبھی یہاں پہ غلطی کھاتے ہیں۔ یہ صورت عبس ہے قرآن کریم میں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، یہ صورت۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آنکھوں سے نابینا تھے، انہیں نہیں دکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کافر سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ آئے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے۔ آپ علیہ السلام نے اسی لیے ناگواری محسوس فرمائی کہ میں ایک مجلس میں ہوں، یہ آ گئے ہیں، یہ ایک خاص موقع تھا،
انہوں نے جب دوسری مرتبہ سوال کیا، انہیں نہیں پتا تھا معاملہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری سے فرمایا بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں۔ اس پر قرآن کی آیت اتری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی دلجوئی کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ یہ دل سے ماننے کے لیے آیا ہے، یہ اپنا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ نبی والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، آپ انہیں توجہ دیں فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے بلایا، گلے سے لگایا، پیار کیا، ہمیشہ ان کی طرف توجہ دے کر بات فرمائی۔ یہ موقع ہے، یہ خاص موقع میں اتری ہے، ورنہ کوئی غیر مسلم آئے تو آپ اسے توجہ دے کر ہی دعوت دیں گے تو وہ آپ کی طرف آئے گا نا۔ وہ خاص موقع تھا، ہو سکتا ہے وہ جو شخص آئے ہوئے تھے حضور کے پاس ان کے دلوں کے بھید اللہ جانتے ہو، وہ دل سے نہ آئے ہو، تو یہ اس موقع پر ہے، ورنہ کسی غیر مسلم کو آپ دعوت دیں گے توجہ سے، انہماک سے اور پوری ترتیب کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ عقیدے کے کیا معنی ہیں؟ 100% عقیدہ کیسے بنے گا؟ عقیدہ عقدہ سے نکلا ہے، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، گرہ پشتوں میں کہتے ہیں گٹان اور سرائکی جادن گانٹ، انگلش میں کہتے ہیں اس کو لاک، کسی چیز کو لاک کر دینا۔ تو دل میں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں دلائل لکھ کر رکھ کر لاک کرنا، یہ ہے عقیدہ۔ عقیدے کا لفظی ترجمہ آسان طور پہ آپ نے کرنا ہو تو ایک لفظ میں، ایک سوال میں ایک جواب، عقیدہ بمعنی ایمان۔ 100% کیسے ٹھیک بنے گا؟ تو عقائد پڑھ لیں، آپ کو پوری ترتیب سے سارے عقائد پڑھا دیا جائیں گے، عقائد اہل سنت والجماعت، عقائد اسلام، علماء سے پڑھ لیں، ساری ترتیب کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ مفتی صاحب مرغیوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے، اس کے گوشت کے بارے میں بتائیں۔ مرغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوش فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی خود نوش فرمائی ہے، کھائی ہے، تو مرغی کا کاروبار کرنا چاہیے، مرغی کا گوشت بھی کھانا چاہیے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو مرغی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں دیسی مرغی کو پسند کرتا ہوں، اسی کو کھاتا ہوں جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، جس کو حضور نے کھایا۔ باقی کوئی مرغی کھائیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس کو کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ریلیٹڈ نہ کریں۔ آج میں 100 قسم کی اور مرغیاں بھی تو آ جائیں گی۔ مفتی صاحب جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، اس وقت شیطان ایک تھا یا اس کی ساری اعلیٰ اولاد بھی تھی؟ اس کے انکار کی وجہ سے اعلیٰ اولاد بھی مردود ٹھہری یا نہ ٹھہری؟ آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اس وقت آدم علیہ السلام کے آدمی کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ اکیلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، ہاں، شیطان بھی اکیلا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، انہیں بھی اللہ نے آدمیوں کی اولاد عطا فرمائی۔ شیطان بے ایمان زمین پہ آیا، اس کو بھی اولاد دی۔ اب شیطان کی کیسے اولاد ہے اس کے بارے میں قرآن حدیث میں تفصیل نہیں ہے، کتابوں میں بہت سے تجربے لکھے ہوئے ہیں۔ تو تجربوں کی بنیاد پہ ایک بات آپ کو سنا دیں، کہتے ہیں مذکر کی علامت اور مؤنث کی علامت شیطان کے دونوں رانوں کے اندر موجود ہے۔ وہ اپنی رانوں کو ملا کے ہم بسری کر لیتے ہیں اور اس سے 70,000 شیطان اور 70,000 شیطانہ روزانہ پیدا ہوتی ہیں، کائیں کائیں کر کے اڑ جاتی ہیں۔ یہ تجربوں والوں نے لکھا ہے، اب کوئی قرآن حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا۔ تو شیطان کی اولاد بھی بڑھ رہی ہے۔ اچھا، شیطان کی سلبی اولاد یہ نہیں ہوتی، اپنا پوتر تے دھی، ضروری نہیں ہے۔ یاری لگانے والے شیطان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی اولاد کو لواد کے ہوتا کام کریں دے، یہ جو گناہ کرنے والے جو گناہ کر رہے ہیں، تو شیطان بھی حیران ہوتا ہوگا یہ تو میرے پیو بڑے بیٹھے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کی ترتیبیں سیکھیں۔ شیطان کہتا سکا سورا ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ لوگ۔ مفتی صاحب ہم نے آپ کے ہم نشینوں سے سنا ہے، آپ اپنے لڑکپن میں، بچپن میں مولانا طاہر جمیل صاحب کے بیانات سنتے تھے، آج کیا وجہ ان کے مسائل سے اختلاف ہے؟ میں تو آج بھی مولانا طاہر جمیل صاحب کو سنتا ہوں، آج بھی سنتا ہوں، آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں، آج بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ شدید اختلاف کا مطلب ہے اگر وہ کہیں روافض کی تائید کریں تو مجھ سے یہ چیز نہیں نگلی جائے گی کہ میں کسی صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام کے گستاخ کرنے والے کو بھی احترام کو ادھر اپنے گلے میں لٹکا لوں، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب کی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن پر علماء نے گرفت کیا، اکیلے میں نے تھوڑی کی۔ امام اہل سنت والجماعت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان میں، جن کو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صفدر کا لقب دیا تھا۔ صفدر شیر کو کہتے ہیں جو صفیں چیر کے آ جاتا ہے، تو وہ حرف آخر ہے۔ مولانا طاہر جمیل کے استادوں کے استاد بنتے ہیں، انہوں نے بھی اعتراضات فرمائے تھے۔ اللہ کرے مولانا ان چیزوں سے رجوع فرما لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن اختلاف کے ساتھ احترام کا تعلق رہتا ہے. میں ان کی ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا تو نہیں کرتا. میں کسی کے بیان سنوں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اکابر کی روش کو چھوڑ دوں. آپ اس کو شدید اختلاف نہ بنائیں، رائے کا اختلاف کر لیں. عقائد میں تو مولانا سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسائل اور رائے میں وہ ایسی جگہ نرمی دے دیتے ہیں، گفتگو کے انداز میں ایسا بعض اوقات وہ چیز مل رہی ہوتی ہے جی میں مولوی سے پتہ نہیں کہاں تھلے دی ممبر پہ بیٹھے کہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو چیز بندے کو پھر وہ آؤٹ کرتی ہے. تو اگر اس پہ بھی بندہ اظہار نہ کرے تو آپ مجھے بتائیں پیچھے کیا بچا. ٹھیک یہ اس طرح پھر مولانا کی جو سیاسی معاملات میں کہیں اور ہے تو اس معاملات میں ہم ان سے جدا ہیں الحمدللہ. مفتی صاحب اس پرفتن دور میں احناف کا ٹی وی چینل ہونا چاہیے جیسا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے ایک دیرینہ خواہش کا اظہار کیا تھا اور اس کی تکمیل کی کوشش آپ نہیں فرمائیں گے؟ مجھے تو اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جتنا سرمایہ چاہیے وہ آپ مہیا فرما دیں. ہم ٹی وی چینل لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. مفتی صاحب گوگل پر اہل حق کے لیے وہ کون سی ویب سائٹ ہیں جن کو دیکھیں اس پہ فتاوی جات بھی ہوں، بوقت ضرور مستفید بھی ہوں؟ جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کی ویب سائٹ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ویب سائٹ ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. باقی ویب سائٹ بھی ہے. مفتی صاحب کیا واقعی انصاف ظلم کی ایک مہذب شکل ہے؟ کیا واقعی قرآن میں صرف عدل کا حکم ہے، انصاف کا نہیں ہے؟ الفاظ کا فرق ہے. انصاف اور عدل کی نسبت کا ایک فرق رکھ لیں تب سمجھ آئے گا، ورنہ عام بندہ عدل کا ترجمہ صرف انصاف کرتا ہے. دیکھیں انصاف کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے آدھا آدھا کر دینا، نصف سے ہے نا، آدھا آدھا کر دینا. یہ سامنے دیوار ہے نا اور سامنے اس طرف پارک ہے، گراؤنڈ ہے. اگر 3 بندے یہاں ٹھہرے ہو نا گراؤنڈ کو دیکھنے کے لیے، اور ایک کا قد 6 فٹ، ایک کا 4 فٹ اور ایک کا قد بالکل 2 فٹ، تو انصاف کا کیا مطلب ہوگا کہ جو کرسی یا جو میز ہے جس پہ چڑھے ہوئے ہیں آدھا آدھا کر کے دے دیں. تو اونچی قد والے کو تو سب کچھ نظر آئے گا، درمیانی والے کو بھی آئے گا، چھوٹی قد والا تو رہ گیا. تو ہر بندے کو اس کے حصے کے بقدر، ضرورت کے بقدر دے دو، اسے عدل کہتے ہیں. تو آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو انصاف اگر اس معنی میں ہو تو ظلم کی مہذب شکل ہے، اس معنی میں نہ ہو، عدل کے معنی میں ہو تو عدل ہے. تو یہ لفظوں کا فرق ہے. جس شخص نے پوچھا ہے سارے مجمع سے سر سے اوپر بات گزر جائے گی. یہ اتنی علمی بات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے. تو آپ کو آئیے سمجھ، اللہ کرے آئیے ہو. مفتی صاحب میں نے کئی جگہ پہ کاروبار کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا. اب ایک مین بازار میں دکان ملی ہے لیکن اس میں پہلے سے موجود دکاندار دکان بغیر پگڑی کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کے لیے پگڑی لینا چاہتے ہیں. کیا پگڑی لینا ٹھیک ہے؟ پگڑی پہننا سر پہ تو سنت رسول ہے اللہ کے بندے. دیکھو بلال نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، ہاں زبیر نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، بس سارے میرے سمیت پگڑی تو محروم بیٹھے. پگڑی تو بہت اچھی چیز ہے. جس پگڑی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں آدھی جائز ہے اور آدھی ناجائز ہے. وہ کون سی پگڑی ہے وہ علماء کے پاس آ کے پوچھنا پڑے گا. ہم پوری شرائط کے ساتھ پھر آپ کو سمجھائیں گے. بعض لوگوں نے اس پگڑیوں میں سود بھی بنایا ہوا ہے نا، تو ہم مستقل پگڑی کی اجازت نہیں دیں گے. کون سا اس کا ٹھیک ہے، کون سا اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، پوری تفصیل لکھتے نا، پھر میں آپ کو حلال حرام کی بات بتا دوں. ای میں تو سب میرے مونڈے تھے بدوخ رکھ کے آپ کو پگڑی جائز آکڑی دی. ایک لڑکے نے نقل کی، چیٹنگ اپنے پیپر میں نقل کرتے وہ پکڑا گیا. تو استاد نے کہا تجھے شرم نہیں آتی نقل کرتے؟ اس نے کہا نقل کرنا تو جائز ہے، اللہ کی نقل کریں، رسول کی نقل کریں، بزرگوں کی نقل کریں. تو وہ نقل کسی اور معنی میں لے گیا. تو آپ پگڑی کسی اور معنی میں نہ لے جائیں. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی پچھلے 10 سال کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو، اب اس کی ادائیگی سونے کی موجودہ قیمت پر ہوگی یا پھر ان سالوں میں جو قیمت ہوگی اس کے مطابق زکوٰۃ ہوگی؟ ہر سال کی تحقیق کر لیں، جس سال میں جو ریٹ چل رہا تھا اس کی زکوٰۃ اس حساب سے دیتے جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مفتی صاحب آج کل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء خود تو گاڑیوں پہ گھومتے ہیں، دوسروں کو سادگی کا درس دیتے ہیں، صحابہ اور بزرگان کے حوالے دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے. بھائی سادہ زندگی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ گاڑی پہ نہ جائیں، گاڑی پہ نہ گھومیں. سادہ زندگی سے تو نہیں کہتے. سادہ زندگی کا مطلب یہ ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارو، یہ ہے سادہ زندگی.
آپ سادہ زندگی کی کیا سمجھتے ہیں بھی چپل کپا ہوئے, چولا چیرا ہوئے, سیرج کنگھی نڈے ہو ہیں, ایسے بندہ جن باڑ کے بندہ ہوئے, یہ سادہ ہے؟ یہ کو سادہ نہیں آتا. ڈیڑھا پاؤ پتہ نہ ہوئے کنو لمبا ہے کنو لنڈا ہے, یہ سادگی نہیں ہے. سادگی ہے شریعت کے مطابق, جہاں شریعت گنجائش دے دے اسے سادگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل جو بندہ کملا یملا ہوئے نا, عقل سے فارغ کہتے ہیں سادہ آدمی ہے, وہ سادہ نہیں ہے بھائی, وہ کملا ہے, پاگل ہے. سادہ وہ ہے جو شریعت کے مطابق چلے. رہ گیا گاڑیوں میں گھومنا, صحابہ کرام نے گھوڑوں پہ سفر کیا یا نہیں کیا؟ بتائیں. اس زمانے کی مثال آج کے زمانے سے گھوڑے سے میں دوں نا, یا اونٹ سے, یہ لینڈ کروزر بنتا ہے, V8 بنتی ہے. تو جب خچر کا زمانہ تھا, گدھے کا زمانہ تھا, بغل کا زمانہ تھا, اس زمانے میں گھوڑا اور اونٹ لینے کیا ضرورت تھی؟ خچرا تھے بہو چھوٹا جانور ہے, کہیں گے نہیں گھوڑا لیا. تو اس کا مطلب ہے سواری اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی چاہیے. اس زمانے میں گھوڑا اور اونٹ اعلیٰ سے اعلیٰ سواری تھی. آج کل بہترین گاڑیاں ہیں, یہ لے لیں. اب مولوی بیچارہ گاڑی پہ نہ بیٹھے, مولوی گاڑی میں بیٹھے, کسی کے سر پہ تھوڑی بیٹھے ہیں جا کے, نہیں میں خواہ مخواہ روندے ودے. تو یہ آپ سادگی کا معنی غلط سمجھیں. رہ گیا حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری سادہ آدمی تھے. عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشہور ہے کہ ان کی آدھی زندگی ریل میں گزری, آدھی جیل میں گزری. سنا ہے نا؟ ریل کا مطلب سفر کرتے تھے بیانات کے لیے, جیل کا مطلب انگریز پکڑ لیتا تھا تو گرفتار ہو جاتے تھے. ایسا ہی ہے. تو ریل کیا ہے؟ گاڑی نہیں ہے. بولیے, ریل کھوتے کا نام ہے, گھوڑے کا نام ہے, اونٹ کا نام ہے. تو جس بزرگ سادہ کی مثال آپ نے پیش کی ہے وہ بھی گاڑی پہ سفر فرما رہے. رہ گئی گاڑی, بڑی عالیشان گاڑی, اس پر بھی امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے سفر کیا. پتہ ہے کیسے؟ نواب آف بہاولپور, نواب صادق صاحب, انہوں نے حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری کو جب بلوایا تھا نا ختم نبوت کے جلسے کے لیے, وہ نوابی گاڑی پیش کی تھی جس گاڑی پر قائد اعظم کو بلوایا تھا انہوں نے. اتنی عالیشان گاڑی سے ان کو لے کے آئے. تو یہ رہا بزرگ تو سگول کے گھن ہے, وہ بھی سادگی میں اس کی بھی تو گاڑیاں نکل آئیں. ساری رات میں محنت کی تھی, وہ ہکو گھونگلو ڈھیا, وہ کو جو میں چاک مارا تھا ہاں کو لگ گیا. تو وہ دلیل بھی تو آپ کی سادہ نہیں بنتی. اصل میں مسئلہ صرف مولانا فضل الرحمان سے ہے, مفتی تقی عثمانی سے ہے کہ ان بزرگوں کے پاس گاڑیاں اتنی اچھی کیوں ہیں. میں تو چاہتا ہوں اللہ آپ کو بھی اچھی عطا فرمائے, لیکن دوسرے کے لیے بھی آپ دعا کر لیں. یار گاڑی کیا ہے, مولانا کے لیے کئی گاڑیاں قربان ہیں. حضرت مولانا دامت برکاتہم جب 2014 کی بات ہے کوئٹہ گئے نا, تو حضرت جس گاڑی میں بیٹھ رہے تھے وہ علماء لائے تھے. حضرت ہمارے یہاں بیٹھ کے اب جلسے پہ جائیں, کہتے ہیں ایک غالباً کوئٹہ کے آئی جی ہیں یہ کون ہے, انہوں نے گاڑی پیش کی کہ حضرت آپ یہ بم پروف گاڑی ہے, اس میں بیٹھے. تو مولانا کو خواہ مخواہ سے زور زبر سے وہیں بیٹھا کہ حضرت آپ ہمارے یہاں جائیں, ہم آپ کو سکوٹی میں جلسے میں لے کے جائیں. اتفاق جلسے سے نکلنے لگے اور خود کچھ دھماکہ ہوا. جب دھماکہ ہوا حضرت مولانا وہاں اسی گاڑی میں نہ ہوتے تو پرخچے اڑ جاتے سب کے. آپ اس گاڑی کو گوگل کر کے دیکھ لیں کہ اس کی ٹائروں کا اور اس کے ویلوں کا کیا حال ہوا تھا. اس رم کے ویل پر ڈرائیور چلا کے جس جگہ لایا اس کی ہمت کو بھی سلام. تو آپ تو اتنے بڑے حضرات کے لیے اور دعا مانگیں اللہ ان کو بم پروف عطا فرمائے, ایٹمی حملے سے پروف گاڑیاں عطا فرمائے. تو کافروں کے پاس یہ چیزیں ہوں, مسلمانوں کے پاس نہ ہوں. یہ جب پاکستان اٹیک کر رہا تھا 10 مئی کو 2025, تو یہ گاؤں کا مود پینے والے, یہ مودی کہاں تھا اس وقت, یہ امت شاہ کہاں تھا, یہ انڈیا والے اس بینکر میں جا کے چھپ گئے تھے جو ایٹمی حملے سے بھی ان کو بچائے گا. ایسے ایران کے میزائل جب تل ابیب پہنچے اسرائیل میں, یہ سارے اسرائیلیوں کو اس دن پتہ چلا بینکر میں رات گزارنا کسے کہتے ہیں, جن نے آج تک ظلم کی تاریخ رقم کی تھی فلسطین پہ. جب انہیں 4 دن وہاں بینکروں میں گزارے تو ان کی بکری بیٹھ گئی وہاں پہ. تو کفار کے پاس یہ تمام ڈیفنس کا سلسلہ موجود ہو خیر ہے, اور مسلمانوں کو نہیں تو ہنسا دے رہا ہو تو آپ کو لوڑی گولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ, صحابہ کرام نے حضور کے دور میں زرہ پہنی یا نہیں پہنی؟ بولیے کیوں؟ یہ زرہ کیا ہے؟ یہ بلٹ پروف جیکٹ نہیں ہے اس زمانے کی. تو کیا ہے؟ اس زمانے میں زرہ کا معنی تلوار روک جاتی تھی. آج کوئی بلٹ پروف جیکٹ پہن لے تو آپ کہیں گے وہ صحابہ تھے موسا دھیان تھے, بلٹ پروف جیکٹ پاتی کھلوتے. بھائی ہر دور کی حفاظت کی, ہر دور کی سواری کی, ہر دور کی کمیونیکیشن کی اپنی ترتیب ہوتی ہے. لیکن علماء کے خلاف جتنا جملہ لوگ بول سکتے ہیں بول. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ایک دفعہ خواب سنایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیا؟
کیا ادھر زور کیوں دے رہا ہوں؟ اسی لیے کہ اگلی بات سمجھنے والی کہ خواب میں میری فون پہ بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، مولانا کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، السلام علیکم، خیریت، الحمدللہ، طبیعت سے؟ کہتے کچھ ٹائم خاموشی ہو گئی، بہت سے ٹائم کے بعد میں نے کہا جی، تو فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی امن چاہتا ہوں۔ پھر خاموشی، بہت سے ٹائم کے بعد پھر میں نے کہا جی، تو کہتے ہیں امن چاہتے ہو، صبر نہیں کرتے؟ کہ آدم علیہ السلام نے، یعنی امن صبر سے آتا۔ یہ مولانا نے ایک جگہ واقعہ سنا لیا، اس کے بعد لوگوں کی بھرمار شروع ہو گئی۔ آدم علیہ السلام میں فون ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کے لیے ٹیلی فون تھا، آدم علیہ السلام سے فون کی بات ہو سکتی؟ کتنے جلسوں میں مجھے پرچیاں آئیں، آدم علیہ السلام سے فون پہ بات ہو سکتی؟ اللہ کے بندے، اس بندے نے خواب سنا ہے، تو خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں خواب میں دیکھوں کہ آپ اپنی گاڑی بیچ کے کھوتے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے دن آپ گاڑی بیچ کے کھوتے بیٹھ جائیں گے؟ وہ خدا کے بندے، خواب میں کچھ بھی بندہ دیکھ سکتا ہے، خواب میں دیکھنا اپنے بس اور اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی مولوی صاحب کی گڈی کا مسئلہ ہے بابا، اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے ایک نے کہا کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ڈی اے خان آتے تھے تو اونٹ پہ بیٹھ کے آتے تھے۔ میں نے کہا بالکل، مفتی محمود صاحب کے زمانے میں اونٹ بہترین سواری تھے، انہوں نے وہی لیا۔ آج کے دور میں V8 بہترین سواری ہے، مولانا نے یہی لیا، اس پہ مسئلہ نہیں ہے۔ رہ گیا مفتی صاحب نے گاڑی پہ نہیں بیٹھے ہیں، حافظ عبد المجید گوگا خیل، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، ان کی گاڑی تھی، اس کا نمبر تھا DN40۔ اس گاڑی پر حافظ صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے بتایا تھا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزارت اعلیٰ کا حلف لینے گئے تھے۔ اور پھر مجھے ایک بات اور بھی بتانے لگے، حضرت مولانا بیٹھے تھے تو تھوڑی ہنسی آئی نا، تو میں نے پوچھا حافظ صاحب آپ کیوں وہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تو پوچھ۔ میں نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ کیوں؟ انہوں نے کہا ان سے پوچھیں۔ DN40 پر ہنسی آ گئی اس گاڑی کے نمبر پر۔ آخر میں نے حافظ صاحب سے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بعد میں بات کریں۔ حضرت مولانا سے ہم باہر نکلا تو میں نے کہا بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں جب مولانا فرمان صاحب کی شادی ہو رہی تھی نا، جب اس رہ کی جادن کوڑی چڑھا کے گرنا ہو، تو مولانا کی دلہن کو ہمیں سے DN40 پہ لائے تھے۔ تو اس پر وہ مولانا کہہ رہے تھے بھی DN40 گاڑی صرف حلف پہ استعمال نہیں ہوئی تھی، شادی میں بھی ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں گاڑیاں بھی تھیں۔ اتنا بہو ہے میرا خیال ہے۔ شاگردی کے موقع پہ ڈگ وغیرہ چلاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ حرام ہے، اس طرح کی موسیقیاں، اس سے بچ جائیں۔ مفتی صاحب کتنے بندے ہوں تو جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کسی جگہ مجبوری میں پھنس گئے، مسجد نہیں آ سکے، اور کسی دور جگہ ہے جہاں جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں، امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں تو جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے احناف میں، امام کے علاوہ 7 آدمی ہوں تو ایسی جگہ میں عید بھی ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب مسافر امامت کر رہا ہو اور مقامی جماعت میں شامل ہو جائے تو کیا وہ آخری 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا یا نہیں؟ مسافر امامت کر رہا ہے اور مقامی شامل ہو گیا ہے، نہیں، اس کے لیے تلاوت لازمی نہیں ہے۔ مفتی صاحب ایک دوست نے قرض لیا، واپس نہیں کر رہا، وظیفہ بتا دیں، اس کو توبہ کرائے، اس نے غلط نیت سے آپ سے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، غلط نیت سے لیا ہے کہ نہیں دوں گا، اس لیے اس کی مدد نہیں ہو رہی، ورنہ وہ اس نیت سے لیتا کہ واپس دوں گا تو فرشتے مدد کرتے اس کو۔ باقی کسی سے واپس لینے کے لیے تو انہ علی رجعہ لقادر، جتنا زیادہ بندہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، 1111 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں تو واپس ہی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب سید قوم کن کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ سید قابل احترام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، اور ایمان اور سید یہ دونوں کے ساتھ ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ ایمان اور سادات، نسل سادات بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، تو احترام ہے۔ لیکن کوئی سید جس کا لکھ کے آپ نے بھیجا، اس کے دل میں اصل سادات حضرت حسن حسین کی محبت نہیں ہے، یا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے جس کی بیعت کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو میں سید ہونے کے ناطے تو کہہ سکتا ہوں کہ قوم اچھی ہے، لیکن اس بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ جزاک اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔